अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं आप सब? जी जल्दी जल्दी जरा अपने मीटिंग की लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने कजिन्स को। Shall we start, Sister Rabia? जी जी सर। Okay, ठीक ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है ना? जी आ रही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है सुभान अल्लाह, वो थोड़ा सा हालात हाज़िरा हम कह सकते हैं, उससे कनेक्टेड है। और सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, ये उन्वान रखा था कि ये जो ज़लज़ले आते हैं इसकी क्या वजूहात है, इस पर कुछ बात रखी जाए और बच्चों को इससे कुछ आगाही की जाए। तो इंशाअल्लाह ये मौजू पे हम आज बात करेंगे। इसकी शुरुआत में कुरान की आयत से करता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 214 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि क़रीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत कुरान की है जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की। जिसका मतलब ये है कि और क्या लोग ये समझते हैं कि मतलब इनको जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी, इतनी आसानी से मिल जाएगी और इनको आजमाया ना जाएगा जैसे कि पहले के लोगों को आजमाया गया था, है ना। और पहले के लोगों को क्या चीज़ों से आजमाया गया था, तो वो कुछ बातें बताई गई है कि उनको गुर्बत से, है ना, उनको जो है वो तकलीफ़ें छू के गई, उनको परेशानियाँ हुई। दे गॉन थ्रू दी पॉवर्टी हार्डशिप एंड दे वर बी शेकन until their messenger and those who believe with him said when is the Allah's help will come, है ना। उनको इतना, मतलब जुल्जुलु का लफ्ज़ आया है कि जुल का मतलब ही होता है कि हिला देना या हिल जाना, और जुल्जुलु मतलब बहुत ज़ोर से उसको हिला देना। तो आसानी का मफ़हूम बता रहा हूँ सिर्फ आपको, अदरवाइज अरबिक टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो बहुत सारे मीनिंग उसके और निकल के आते हैं। बट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि जन्नत इतनी आसान नहीं है कि जितना हम समझते हैं समटाइम। मैं समझता हूँ शायद आज बच्चे थोड़े कम हैं हमारे पास, तो मैं एक थोड़ा मैच्योर ऑडियंस को अज्यूम करके बात करूँगा। एक बात, अगर बच्चे हैं सिस्टर, कितने बच्चे होंगे, मतलब आई डोंट नो, टीनेजर्स जो हमारे, जिनके लिए खास ये आज मौजू था, कितने हैं बच्चे जो यहाँ पे जो 20 साल से कम हैं? कैन यू रेज हैंड? इट विल बी जी, थोड़ा मेरे लिए आसानी होगी बात करने में। जो बच्चे 20 साल से कम हैं ऐसे, ओके माशाल्लाह, देयर आर पीपल। पर ठीक है, इंशाल्लाह मैं थोड़ा आपको मैच्योर अडल्ट समझ के बात करूँगा इंशाल्लाह, है ना। तो कोई चीज़ रहेगी, कोई डाउट रहेगा, कोई सवाल रहेगा तो बाद में भी हम उस पर बात कर सकते हैं। बट एक लेवल अप जैसे आप समझते हैं ना इंशाल्लाह उस तरह से। तो देखिए, ये कुरान की जो आयत थी सूरह बकरा की, जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है और जिसके पस मंज़र में हम लोग इंशाल्लाह पूरी आगे बात रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि डू यू थिंक दैट यू विल बी एंटर पैराडाइज, जन्नत में ऐसे इतनी आसानी से चले जाएंगे कि हम पे अभी कोई, हमको आजमाया ना गया, है ना। तकुल जन्नत लिमा तकुम लिमा वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलो मिन क़ब्लिकुम, क्योंकि आपसे पहले जिन लोगों को जिस तरह से आजमाया गया था उस तरह से तुमको तो अभी आजमाया ही नहीं गया। और उनको गरीबी, मुश्किलात, मस्सतुमुल बासा व दर्रा व ज़ुलज़िलू, 3 अल्फाज का यहाँ पे जिक्र है। और ठीक उसी तरह जब आप सूरह अनकबूत देखें तो अनकबूत जो शुरुआत ही ऐसे होती है, क्या लोगों को ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा जबकि इनको आजमाया ना गया। तो ये सारी जो बातें आई हैं कुरान के अंदर। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वक्त का रसूल भी पुकार उठा
اور اس کے جو دوسرے ساتھی ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، کہ وین از اللہ ہیلپ ول کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان نصر اللہ القریب، کہ اللہ کی مدد جو ہے بے شک بہت قریب ہے۔ یہ ابھی آج کی تشریح مقصود نہیں ہے، بہت تفسیر میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہلا دینے سے مطلب یہ ہے کہ ول بی شیکن اپ۔ شیکن اپ ابھی دیکھیں انگلش میں کبھی بہت زیادہ مشکل کا وقت بھی آتا ہے نا، تو انگلش فریز میں بھی دے سکے وی ور شیکن اپ، مطلب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہم پورے ہل گئے، ہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ یہ انگلش میں فریز میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور یہ زلزلوں کا مطلب اذا زلزلت زلزالہا، اور پوری صورت ہے اس کے یہ عنوان سے، تو یہ بھی ہم کو ملتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں تو ارتھکوئک کے ریزنز کیا ہے، جیسے کہ ٹاپک سجیسٹ کرتا ہے کازز آف ارتھکوئک، تو ارتھکوئک کی یا زلزلے کی جو وجوہات کیا ہے، تو اس کے دو ریزن ہیں موٹے موٹے طور پہ، ایک ہے ٹیکنیکل ریزن، ایک ہے اسپریچول ریزن، ہے نا۔ ایک ٹیکنیکل ریزن مطلب تکنیکی یا سائنٹیفک ریزن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ چونکہ سائنسی وجوہات کی بنا پہ زلزلے آتے ہیں، جو کہ بے شک کوئی غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے، اور کچھ وجوہات جو ہیں وہ اسپریچول ہیں، مطلب روحانی اس کے اثرات کی وجہ سے، یا روحانی اثرات ان سینس کہ انسان کے جو اپنے اعمال کی وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے کہ اور دوسرے جو علماء کرام اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ہم سے پہلے، ان کے بھی کچھ قول ہے، کچھ حدیث ہے، کچھ قرآن کی آیتوں کا سہارا لے کے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زلزلہ ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ ہم کو ڈو یو تھنک یو ول ناٹ بی ٹیسٹڈ، ہے نا۔ یہ ایک چیز ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ چیز آتی ہے، حدیث کے الفاظ یہ کہ قیامت کی نشانی میں سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ نالج ول لفٹڈ اپ، کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، ارتھ کوئک بڑھ جائے گا، ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وقت میں لوگوں کی کمی محسوس ہوگی، اور ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن ول اپیئر، ہم کو جو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو بہت زیادہ آزمائیں گے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنوں کا دور آئے گا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فتنے آتے جائیں گے، اینڈ بلڈ شیڈ ول بیکم کامن، اور لوگ ایک دوسرے کا خون خواہ مخواہ بہت زیادہ بہائیں گے، یہ بہت کامن ہو جائے گا، مطلب بہت معمولی بات پہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر اخبار میں پڑھنے ملتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ جو لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، ہے نا، معمولی بات کے اوپر سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس میں ایک چیز جو پرومیننٹ جس پہ ہم کو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ارتھ کوئک ول انکریز، دا فریکوینسی آف ارتھ کوئک نا یہ جو بڑھ جائے گی۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں۔ ابھی یہ جو حادثہ ہوا ہے ترکی میں اور سیریا کی بارڈرز پہ، دونوں علاقوں میں، دونوں کنٹریز میں جو آیا ہے ملکوں میں، اس میں تقریباً 30,000 سے زائد لوگوں کی جانیں جو ہے وہ اس میں چلی گئی۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جن کی موت آئی ہے ان کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، بہت سارے فلاسفرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ نا ڈیوائڈ پین اینڈ ایول ان ٹو کیٹیگریز، ہے نا، جو تکلیف ہے اور جو آزمائش آتی ہے یا جو پریشانی آتی ہے نا، یا جو برائی آتی ہے، اس کی نا دو وجوہات، دو کیٹیگری اس کو ڈیوائڈ کیا ہے انہوں نے، کہ تکلیف کی وجہ اور برائی کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تکلیف اور برائی جو آتی ہے، ایک مورل ایول ہے نا، اور مطلب اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے، اور ایک قدرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ تو اخلاقی بگاڑ کیا ہے؟ تو کہا کہ جو مین کے ساتھ کرتا ہے، مطلب آدمی کے ساتھ کرتا ہے، جیسے ابھی بات ہے کہ کسی کا خواہ مخواہ قتل کر دیا، سول وار ہو رہا ہے، چوری کر رہا ہے، یا اس کو اور آسان الفاظ میں ہم کہیں تو حقوق العباد میں کوتاہی، حقوق العباد میں غلطی کرنا، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اکثر۔ تو یہ مورل لیول ہے نا، اخلاقی برائی ہے۔ اور قدرتی جو آفتیں ہیں وہ کیا ہے؟ تو سونامی ہے، بہت زیادہ تیز ہواؤں کا چلنا، بہت زیادہ تیز بارش کا آنا، ہے نا، بے موسم بھی برسات کا ہونا، یہ بھی ایک اس کے اندر ہے۔ وولکینوز جس کو ہم کہتے ہیں، آتش فشاں کا پھٹنا، اور پھر اسی میں ارتھ کوئک کو بھی گنتے ہیں کہ یہ زلزلہ ہے۔ تو یہ نیچرل ایول ہے، یہ قدرتی ہے، اس میں جو ہمارا کنٹرول نہیں ہے کسی کا، یہ قدرتی آفات ہیں، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں مورل لیولز ہیں، اس میں بے شک جو ہے ہم اپنے کیریکٹر کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو جو ہے وہ نکھار سکتے ہیں اور سنبھال سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ فار سم، کچھ لوگوں کے لیے جو آزمائشیں ہیں، یا جو یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ ایک مطلب یہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کیا کرتا ہے، لوگوں کو نکھارتا ہے اور ان کے رتبے کو بلند کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے نا ان کے اعمال کی وجہ سے یہ آفتیں آتی ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ملتی ہیں۔
اور بہت بہترین مثال جو آزمائش کے تعلق سے ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہم دیکھیں. دیکھیے ایک خاص میں بچوں کے لیے رکھا تھا ایک سوال، اگر میں پوچھوں کہ ایوب علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں وہ. نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو ہے وہ کوئی یہ نہیں رہتا ہے کہ کوئی گناہ کا کردار، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کو بچپن سے ان کی حفاظتیں ہوتی ہیں. اور ہم کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے بعد میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک بیماری ہو گئی تھی جو بدن پہ، لیکن وہ انہوں نے اس کو ایز این آزمائش کے طور پہ لیا، اس کو عذاب کے طور پہ نہیں تھا وہ، ہے نا. حالانکہ ایک نبی ہیں، معصوم ہیں، اور اتنا مطلب دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن یہ تھا کہ شہر سے باہر ان کو رکھا گیا، ان کی اہلیہ جا کے ان کی خدمت کرتی تھی، اور تفصیل بہت ساری ملے گی بعد میں آپ کو. لیکن یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ کبھی آزمائش کے طور پہ آتی ہیں اور کبھی عذاب کے طور پہ آتی ہیں. تو آزمائش اور عذاب دونوں ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے اور دیکھتے ہیں. میں نے پوائنٹ وائز اس کو رکھا ہے کہ کچھ نکات کی شکل میں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اسلاف کے اقوال ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں ہم دیکھیں گے، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کے ذریعے سے ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ زلزلے کی وجوہات کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلی وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اٹ از مسٹیک ٹو آسک وائی. وجہ نہیں، لیکن یہ کہ ایک پالز آف وزڈم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمت اس میں ہم کیا نکال سکتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو بات بتائی گئی امام غزالی اور ابو بکر العربی، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایکچولی جب یہ آزمائش آتی ہے نا، یا یہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ہم کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے نا. از اٹ اے مسٹیک ٹو آسک وائی، کہ یہ ایک ہماری غلطی ہوگی کہ اگر ہم یہ پوچھیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے نا. ہر بات میں کیوں کا سوال کرنا کہ بھائی میں نے کیا گناہ کیا تھا جو ایسا ہو گیا. میں نے وہی کہا نا کہ کچھ لوگوں کے لیے جیسے جو حادثات ہوئے ہیں، انشاءاللہ پوائنٹ میں آگے ہی بات آئے گی، کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو واقعتاً اللہ والے تھے اور متقی پرہیزگار تھے، تو ان پر بھی جو ہے وہ بھی جو ہے ان کی بھی موت ہو گئی. اور کچھ شاید ہوں گے جو اللہ کے گنہگار بندے ہوں گے، ان کے اوپر بھی یہ آفتیں آئیں. امام الغزالی اور ابو بکر العربی ان کا کہنا ہے کہ ہم کو ایسا پوچھنا ہی چاہیے کہ یہ اگر ہم ایسا پوچھتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو اٹس لائک ڈو ناٹ آسک وائی اور ڈو ناٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ریزن. تو ہم اپنی جو عقل دوڑانے کی کوشش نہ کریں کہ ایسا کیوں ہوا، ہے نا. اگر سائنٹیفک وے میں ہم جانے کی بات کریں، ایکچولی ایک ویڈیو دکھانا تھا وہ چھوٹ گیا. جو زمین کے اندر پلیٹس ہیں نا، بہت ساری پلیٹ ہے، اور وہ پلیٹ جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ترکی کا جو علاقہ ہے فی الحال، جو ترکی اور سیریا کے کانٹیکس میں چونکہ ہم بات کر رہے تھے ابھی، تو وہ 3 طرف سے گھرا ہوا ہے، عرب، افریقہ اور یورپ. اس کو یورپ کا ڈور بھی کہتے ہیں کہ یورپ کا گیٹ ہے وہ. تو یورپ، افریقہ، مطلب ریڈ سی کی طرف سے دیکھیں تو افریقہ، ایجپٹ، اور ادھر سے عرب. تو یہ 3 طرف سے جو پلیٹ ہے وہ اس کا ایک دم بیچ میں ترکی پڑ جاتا ہے. تو یہ ٹیکنیکل ریزن ہے. تو ہم اگر اپنا ذہن دوڑائیں، اپنا اگر عقل لگائیں، تو ڈیفینیٹلی سائنٹیفک ریزن تو ہم کو مل جائے گا. لیکن آپ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن جو SDG گول پہ آج کام کر رہا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 2030 کا اس کا گول ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 17 گولز انہوں نے ڈرائیو کیے بنائے ہیں کہ یہ گول پہ ہم کو 2030 تک اچیو کرنے ہیں. کیوں کرنے کہ اگر نہیں کریں گے تو دنیا میں ڈیزاسٹر ہو جائے گا، بہت بڑی آفت آ جائے گی. اس میں جو گلوبل وارمنگ ہے، اس میں نو پاورٹی کی بات کرتے ہیں وہ، اس میں فریش ایئر کی بات کرتے ہیں، فوڈ فار آل کی بات کرتے ہیں، زیرو ہنگر کی بات کرتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں، ایجوکیشن فار آل کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. تو وائی دے ہیو ڈرائیو دی 17 گول، یونائٹڈ نیشن اس پہ کام کر رہا ہے. تو یہ ٹیکنیکل ریزن میں اگر ہم جائیں گے تو ہم کو ایک وجہ تو مل ہی جائے گی، اور سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ہوا. لیکن اسپریچول ریزن اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں شاید ناراض ہے. لیکن یہ SDG گول ہے نا، میں ایک ڈاکٹر سے ملا تھا، ریاض سے تھے، وہ انڈین ہے، سیٹلڈ ان ریاض. ان کا کہنا تھا کہ جو جیوگرافیکلی زمین کی جو حالت آج ہے، مطلب سی لیول کا بڑھنا، پیڑوں کا بہت زیادہ کٹ جانا، کئی لینڈ ایسے تھے جو آج غائب ہو گئے ہیں. میرے خیال سے 2006 میں جو ایک بہت سونامی آئی تھی جس میں انڈمان نکوبار جو انڈیا کا پارٹ ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز میں بنا ہوا ہے، اور کچھ آئی لینڈز بڑے ہیں. تو ایک آئی لینڈ ایسا تھا جس کا 8 کلومیٹر ایریا پانی میں ڈوب گیا ہے، وہ آج دکھتا نہیں ہے کسی کو، غائب ہو گیا ہے. And no one can stay over there now. کچھ پہ کچھ آپ کام نہیں کر سکتے. مطلب تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آج حالت ایسی ہے کہ اگر مسلمانوں نے یا اللہ کے بندوں نے استغفار پڑھنا بند کر دیا تو کیا ہوگا، قیامت شاید آ ہی جائے گی. تو اللہ کے کچھ مخلص بندے ہیں جو استغفار پڑھتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ آفتیں رکی ہوئی.
تو امام غزالی اور ابو بکر العربی کا کہنا ہے کہ ہو آر وی ٹو آسک کویشچن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ ہم اللہ سے کویشچن نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہوا. اللہ ہیز پاور ٹو آسک اس، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کبریائی ہے، یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ ہم سے سوال پوچھے، ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں ہے. دوسرا ایک پوائنٹ اس میں یہ ملتا ہے کہ دیر از اے کلیئر وزڈم. دیکھیے پہلے تو یہ تھا کہ ہم وزڈم کی کوشش نہ کریں ڈھونڈنے کی، لیکن ایک اور جو حکمت ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، دیٹ کلیمٹیز میک اس ہمبل ان فرنٹ آف اللہ، ہے نا. کلیمٹی جب آتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، تو یہ ایکچولی اس میں ہونا کیا چاہیے آئیڈیلی، کہ جو اللہ کے واقعی برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے متقی بندے ہیں، ایکچولی یا جو کبھی تھوڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے خاص کہا گیا ہے کہ جو تکبر ان سے ہٹ جاتا ہے، ایروگنس ان سے نکل جاتا ہے، کہ اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، ہے نا. جاپان از دا کنٹری جہاں پہ بہت ریگولر اور اٹس ویری ویری کیا کہتے ہیں ارتھ کوئک پرون ایریا ہے وہ، کیا بہت زیادہ یہ ہے، حساس ایریا ہے وہ، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں لوگوں کا وہاں پہ جو ماحول ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا جو حکمت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ کلیمٹی یا آفت آنے سے ایکچولی جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ اور ہمبل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اور عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، یہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ آفت اس لیے بھی آتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں. اور دیکھیے ایسے نا بہت سارے واقعات ہیں، آپ کے بھی شاید کانٹیکٹ میں کچھ لوگ ایسے آئے ہوں گے، جب کوئی بڑی آفت آتی ہے نا وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. کوئی بندہ ایسا تھا جس نے قرآن مطلب پڑھا ہی نہیں ہے، عمر زندگی کے 30 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، مسلمان جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور ساری چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن جب ایسی کوئی واقعات آتا ہے تب پھر وہ، یا ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، تب ان کا رجحان اسلام کی طرف آتا ہے، دین دے فائنڈ آؤٹ دی ریالٹی، اور پھر وہ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. قرآن میں ایک اور جو آیت ہم کو ملتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنفرم دیٹ ویریلی indeed that definitely you will be tested، کہ تم کو جو ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو تم کو ضرور ضرور آزمایا جائے گا. کس چیز سے؟ خوف سے، ڈر سے، اور ثمرات کے نقصان سے، فروٹ کے نقصان سے، ویلتھ سے، پیسے سے، اور انسان کی زندگی سے. اور لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وَبَشِّرٍ مِّنَ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معمول تھا، یہ ایک ایکچولی اصول ہے نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک کہنا چاہیے کہ سنت ہے کہ بندوں کو آزماتا ہے. اور آپ اکثر نبی اکرام کی آپ واقعات کو جب پڑھتے ہیں انبیاء اکرام کے، تو آپ کو دکھتا ہے کہ انیشیل لائف ان کی بہت ہارڈ رہی ہے، بہت مشکل سے گزری ہے، تکلیف سے گزری ہے. موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بہت زیادہ غم میں اگر مبتلا ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ میری تکلیف اور میرے غم کو دیکھے، تو اس کا غم انشاءاللہ کم ہوگا. اور یہ بچپن سے ہی یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخر تب دیکھیں آپ دنیا کے جانے سے لے کے تو اٹس آل اسٹرگل، ہے نا. تو جب بھی کوئی ایکلپس آتا تھا، مطلب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تھا، جب کوئی آرمی آنے کی نیوز آتی یا جنگ والا معاملہ ہوتا یا کوئی بہت تیز ہوا بھی اگر چل جاتی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ کسوف اور خسوف، ہے نا، ایکلپس کی ہم کو نمازیں میں سکھائی گئی ہے نا. بارش بہت نہیں ہو رہی ہے بہت وقت تک، وہ سیزن آ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، لیٹ ہو رہی، تو اس کا طریقہ سکھایا گیا ہے. پھر اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا کہ الٹے ہاتھ کر کے دعا کو مانگنا. تو یہ سب ایکچولی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ایروگنس کو چھوڑ دیتے ہیں، وی ٹرن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. تیسری ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیا کلائمیٹیز پنشمنٹ ہے نا. ما اصاب من مصیبہ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، کہ کوئی پریشانی ایسی نہیں آتی ہے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو. نو ڈیزاسٹر اسٹرائک ایکسیپٹ بائی دی پرمیشن آف اللہ. کیوں؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. And whoever believes in Allah, he will guide his heart, and Allah is knowing of all things. یہ کوئی بھی اگر مصیبت آتی ہے بندے کے اوپر نا، تو اس کے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اس میں بندے کی جو ہے وہ کارستانی شامل حال ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے
یہ پریشانی آتی ہے نا. ایک اور چیز بھائی جان کی آواز تھوڑی لو آ رہی ہے. میں کافی میں میسج پڑھا ہے, کافی قریب کیا ہوں. ابھی بھی لو آ رہی ہے؟ جی جی ذرا. ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی آ رہی ہے صاحب؟ ہاں جی ابھی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں وہ ہیڈ فون نکال دیا. ٹھیک. تو ایکچولی جو یہ آیت کے پس منظر میں ہم بات کر رہے تھے, ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ, کہ کوئی مصیبت نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے, ادروائز کوئی مصیبت نہیں آتی. اور مصیبت آنے کی دو وجہ بتائی گئی, ایک اس کے اپنے اعمال کی کارستانی ہے نا, خرابی کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کو ٹیسٹ کرے, اس کو آزمائے اور اس کے اسٹیٹس کو, اس کے رتبے کو بلند کرے. یہ چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے. یہاں دیکھیے کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے مطلب ہے نا اذن سے نہیں آتی. اور مینی ٹائمز a conscious Muslim think the same way that this مصیبہ is because of my own action and it is punishment. اور اکثر اوقات جو ہے وہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ یہ جو تکلیف آ رہی ہے یا جو سزا مل رہی ہے یا جو حالات اس طرح کے جو میں گزر رہا ہوں, اور ایکچولی یہ ایمان کی نشانی ہے. جب بندہ ایسا سوچتا ہے کہ یہ میری اپنی اعمال کی خرابی کی وجہ سے پریشانی آئی ہے, تو ایکچولی یہ ہے ایک ایمان کی نشانی ہے. اور سبحان اللہ, یہ ابھی بس پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے ایک ہمارے جونیئر ساتھی ہیں, ان کا فون آیا, بولے سر بھائی 10 منٹ بات کرنی ہے. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا ابھی, کہ 10 منٹ میں تو میرا پروگرام شروع ہونے والا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پروگرام کی بات کرتا ہوں, میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. میں نے اس سے صرف اتنا ہی کہا, مطلب بھائی دیکھ اتنی بات سمجھ لو کہ تم کو اس بات کا اگر احساس ہو رہا ہے نا کہ تم سے گناہ ہو گیا, تو یہی ایکچولی ایمان کی نشانی ہے نا. اور پھر یہی تو بات ہے نا کہ وہ ریپینٹ کرنا چاہ رہا ہے بندہ, اللہ کا توبہ کرنا چاہ رہا ہے, وہ کچھ اس کو گلٹی فیل ہو رہا ہے, تو یہی تو ایمان کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر ہم سچے صدق توبہ کریں, سچی توبہ کریں اور وہ گناہ کا ارتکاب پھر سے نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کرے گا ہم کو؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے گا. اس میں ایک چیز جو اور سمجھنے کی ہے کہ ایک انڈیویجول لیول پہ کبھی بندہ اگر پریشان ہوتا ہے, تکلیف آتی ہے نا, تو انڈیویجول لیول پہ اگر آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پنشمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک کمیونٹی لیول پہ, ایک لارجر اسکیل پہ کوئی پریشانی آتی ہے نا, جیسے کووڈ کا ایک آ گیا تھا, اچانک سے لوگ پریپیئر نہیں تھے, ارتھ کو ایک آ گیا اچانک سے, جو ہے وہ تیز بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہے, سیلاب جیسی صورتحال ہو جاتی ہے نا, گاڑیاں لوگوں کے بہہ کے نکل جاتی ہے اس کے اندر. تو جب کمیونٹی لیول پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پریشانی, کوئی آفت آتی ہے, تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پنشمنٹ نہیں ہوتا ہے نا. کوئی باڑھ آتی ہے, چٹان کھسک جاتی ہے, بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, تو یہ ہمیشہ پنشمنٹ نہیں ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزماتا بھی ہے, اور اس میں اللہ کے نیک بندے بھی اس میں حادثات کا شکار ہوتے ہیں. پھر ایک بات یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک طرح کا کفارہ ہے. وہ کیسے؟ کہ when you are wrong and guilty but Allah wants you to forgive. اللہ چاہتا ہے کہ ہم کو معاف کرے, ہے نا. جیسے میں نے ابھی اگزامپل دیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, اور وہ غلطی کے عوض میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بندے کو معاف کریں, کیونکہ بندہ اچھا تھا لیکن ابھی وہ کوئی بہاؤ میں بہہ گیا, غلطی کر دیا, اور وہ معافی مانگ رہا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف کرنے کو, عفو غفور بھی ہے, وہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, تو وہ معاف کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ غلطی کا احساس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرگیو کرتا ہے, تو نو مسلم از افیکٹڈ ود ٹائرڈنس, سکنس, اینزائٹی اور پین ایون. یہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں متفق علیہ کی ایک حدیث ہے. کوئی بھی ایسی شخص ہے جس کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, وہ اگر بیمار ہوتا ہے, کسی جو ہے وہ اسٹریس, کسی دباؤ کا شکار ہوتا ہے, حتیٰ کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کم کرتا ہے اور اس کے رتبے کو بلند کرتا ہے. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے, جس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ یہ ایک طرح کا کفارہ ہے نا. کوئی آفت کا آنا, کوئی پریشانی کا آنا, ہمارا دل دکھ جانا, کسی کے کچھ بولنے سے ہمارے دل میں تکلیف ہو رہی ہے, وہ بھی ایکچولی ایک طرح کا کفارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہماری کوئی شاید ایسے اعمال تھے انڈیویجول لیول پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں, ناٹ ایٹ کمیونٹی لیول, تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم کو اجر ملے گا, ہمارے گناہ کم ہوں گے اور ہمارے رتبے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. پھر ایک بات ہے کہ اس میں ثواب کا فیکٹر بھی ہے. اب یہ ثواب کا فیکٹر کیسے ہے؟ تو وہ اس طرح سے ہے کہ never does Allah tested somebody with calamity except that Allah will give him rewards, ہے نا. اللہ تعالیٰ ایک چیز تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ گناہوں کی کمی ہو رہی ہے اس لیے پریشانی آ رہی ہے, اور یہاں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندے نے کوئی غلطی کیا ہی نہیں ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے نا. دیکھیے علم والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے,
ہے نا. پیسے والوں کو زیادہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. وہ حدیث ہے نا کہ پیشانی سے پکڑ کے عالم کو, مجاہد کو اور سخی کو, جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا تھا, سخاوت کرنے والے کو پیشانی کے بل پکڑ کے جو ہے جہنم میں ڈھکیلا جائے گا, صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے وہ یہ سارے اعمال جو سخاوت کرتے تھے, جو مجاہدہ کرتے تھے, یا جو اپنے علم جو لوگوں میں بانٹتے تھے, یا علم سے جو لوگوں کو سکھاتے تھے, اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کی واہواہی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ واہواہی تم کو تو دنیا میں مل گئی, اب یہاں پہ کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور ایسے لوگ خاص طور پہ جو اللہ کے واقعی متقی بندے ہیں, وہ ثواب کے کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں, ہے نا. یہاں پہ میں ایک مثال دوں گا. ایک صحابیہ ہیں جن کو فٹ کی شکایت ہے نا, فٹس آتی ہیں, مرگی جس کو بولتے ہیں اردو میں. تو ان کو مرگی کی شکایت ہے, ایک بیماری ہے. یہ ثواب کے فیکٹر میں سمجھنے کے لیے یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے ماشاءاللہ, آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی بات. وہ صحابیہ کو جب فٹس آتی ہیں تو صحابیہ کا جو ہے وہ گر جاتے ہیں. تو آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ میری جو بیماری ہے, میری جو مرگی کی, اس کو اللہ تعالیٰ درست کر دے, میں ٹھیک ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کے عوض میں تم کو اجر ملے, اللہ تعالیٰ تم کو اجر دے, تم کو ریوارڈ دے. تو صحابیہ کہتے ہیں کیوں نہیں, بے شک. تو بولے پھر تھوڑا برداشت کرو, صبر کرو. تو صحابیہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں برداشت کروں گی, صبر کروں گی, لیکن ایک میری یہ ہے ریکویسٹ, دوسری یہ ہے کہ جب مجھے مرگی کے دورے آتے ہیں تو شاید میرا سطر کھل جاتا ہے اور میرے ہاتھ پیر میرے قابو میں نہیں رہتے, تو کم سے کم اتنی دعا کیجیے آپ کہ میرا سطر نہ کھلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, میں اتنی دعا کرتا ہوں. اور پھر وہ دعا وہ صحابیہ کے حق میں جاتی ہے, رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ حق میں دعا کرتے ہیں, اور وہ صحابی جو ہے وہ اپنی اس بیماری پر صبر کرتی ہیں, ہے نا. ہو سکتا ہے اس وقت وہ بیماری کا علاج بھی شاید نہیں آیا ہو, لوگوں نے اس کو انوینٹ نہیں کیا ہو. بہت سارے نا ٹائیفائڈ, پولیو سب آج ابھی مل رہا ہے ہم کو, بہت ساری بیماریوں کے علاج ہمیں پہلے سے نہیں تھے. تو وہ صبر کا تلقین اس وقت ان کو کی گئی. اور آج بھی ایسی کئی ساری بیماریاں ہیں جو آتی رہتی ہیں, پیپل آر ڈوئنگ لاٹس آف ریسرچ, ان کا کنٹینیو ہے. ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے پاس اکثر آیا ہوگا, واٹس ایپ یونیورسٹی پہ گھومتا رہتا ہے, کہ ترکش کی ایک لیڈی تھی, لیکن یہ بہت ایکچولی دیکھنے والی بات ہے کہ وہ لڑکی کے اندر کتنا تقویٰ تھا. وہ ڈیبرس میں, وہ جب بلڈنگز گرنے کے بعد تو کسی ملبے میں پھنسی پڑی تھی وہ عورت, وہ بچی, وہ جوان بچی جو بھی تھی, اس کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے وہاں سے جب نکالا تو وہ ڈیبرس سے تو سیف ہو گئے, لیکن باہر آنے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں, مجھے بنا حجاب کے میں باہر نہیں آؤں گا. اور ماشاءاللہ وہ یہ اس بات کو ثابت بتاتا ہے, اس بات کی طرف ہم کو ہمارا رجحان لے کے جاتا ہے کہ ہمارا ویلیو سسٹم کیا ہے, یا آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے. یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کس چیز کو جو ہے وہ اپناتے ہیں, کس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں, ہے نا. اللہ ول گیو یو مچ مور دیٹ واٹ ہی ٹک فرام یو, ہے نا. یہ وہ اس لڑکی کی جب میں بات کر رہا تھا, ترکش لیڈی کی, اس نے بالکل انکار کیا کہ میں بنا جو ہے وہ حجاب کے جو ہے وہ ڈیبرس سے میں یہ اس ملبے سے باہر نہیں آؤں. اور کہنے کا مقصد یہاں پہ ہے کہ ہم اگر ثواب کی نیت سے بھی اگر صبر کریں, بیکاز انسان کا, جس انسان کا کانشیس کلیئر ہے نا, کانشیس مطلب شعور, ہمارے اگر شعوری طور پہ ہم زندہ ہیں, جاگتے ہیں, سمجھتے ہیں نا, تو ہم کو خود کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو بھی آفت آ رہی ہے, جو بھی پریشانی لاحق ہو رہی ہے, یہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور ہمارا اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرے گا, ہمارے رتبے کو بلند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر کچھ چیزیں ہم سے لے لیتا ہے نا, تو اس کے بعد میں بہت زیادہ چیزیں ہم کو دے دیتا ہے, سبحان اللہ. تو یہ 5واں نقطہ تھا. 6th point is about tragedy, ہے نا. اب ٹریجڈی کیا ہے؟ ٹو پریونٹ اے گریٹ ٹریجڈی. کبھی کبھی چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا پڑتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. کبھی کبھی چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا پڑتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. اور اس کی مثال جو ہے وہ سورہ کہف اگر آپ پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر السلام کا جو واقعہ آپ کو ملتا ہے, اس میں یہ بہت کلیئر ہے کہ اب جب یہ لوگ سفر میں تھے دونوں, تو وہاں کا کلچر ہے کہ بھئی لوگ آئے ہیں مسافر, تو ان کی ضیافت کی جائے, ان کو کھانا پانی دیا جائے, لیکن لوگوں نے نہ دیا ان کو. پھر بھی وہ ایک جو دیوار ٹوٹی پڑی تھی, خضر علیہ السلام نے اس کو کیا کیا, ری بلڈ کر دیا, دیوار کو درست کر دیا اور وہاں سے چلے گئے. تو موسیٰ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا, لوگوں نے تو ہمارا جو مسافروں کا حق بھی ادا نہیں کیا, اور آپ نے ان کا جو ہے وہ دیوار درست کر کے آپ واپس جا رہے ہو. تو لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ وما کان ابوہما صالحا, جو اکثر پیرنٹنگ میں کہتا ہوں کہ ان کا جو باپ جو صالح تھا, اور اس دیوار کے نیچے ان کے کچھ یہ ہیں, پیسے ہیں یا مٹیریل ہے یا خزانہ ہے واٹ ایور, تو ان کے کچھ رقم ہے جو وہ بڑے ہونے کے بعد ان کو ملے اور لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. پھر یہ کہ وہ ہول میں, شپ میں جو ہے وہ ہول کر دینا, ایک جو ہے وہ کشتی کے اندر
سوراخ کر دینا, اس کو عیب دار بنا دینا. تو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کشتی اچھی خاصی تھی دو بھائیوں کی, یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کشتی اچھی تھی, آگے جو بادشاہ ہے یا جو بندہ ہے وہ اس کو چھین لیتا ہے ان سے, تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا, اس میں کچھ نقص پیدا کر دیا, تو اب وہ اس سے چھینے گا نہیں, ہے نا. دس از واٹ یہ حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کو جو ہے بہت آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. تو بیسک آئیڈیا از پین ان دا مڈل از ایکچولی اے بلیسنگ. تو کبھی کبھی ہم کو جو چھوٹے چھوٹے تکلیف ہوتی ہے, چھوٹی پریشانی ہوتی ہے, چھوٹا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کو پریشانی ملتی ہے یا سمجھ میں آتی ہے, وہ ایکچولی کوئی بڑی آگے آفت آنے والی ہے, اس سے ہم کو بچاتی ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈو صبر اینڈ, اور شکر کرنے والا بندہ ہم کو بن کے رہنا چاہیے. یہ نیچے باٹم میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ امیج ہے, کسی نے مجھے سمجھایا تھا کچھ سال پہلے, ماشاءاللہ وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا. یہ ایکچولی ای سی جی ہے, کارڈیوگرام دکھ رہا ہے آپ کو نیچے اسکرین پہ. یہ اس بات انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیے اگر ہماری زندگی میں نہ کوئی تکلیف نہیں ہے اور زندگی اگر ہماری پلین ہے تو لائن ہماری اسٹریٹ چلتی ہے, جیسے کہ یہاں ای سی جی میں آپ کو دکھ رہا ہے جی, ہے نا, جیسے یہ ای سی جی میں دکھ رہا ہے. اور جب ہارٹ بیٹ بڑھتی یا کم ہوتی ہے تو وہ لائن اوپر جاتی ہے یا تو نیچے آتی ہے نا. تو یہ لائن اوپر جانا اور نیچے آنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ زندہ ہے, اور اس کو جس نے یہ چیز کو سمجھایا وہ ایسا سمجھایا کہ یہ جو لائن اوپر جاتی ہے جب دل دھڑکتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو تکلیف آ رہی ہے, اور یہ جو اسٹریٹ لائن ہے نا یہ ہے کہ آپ کی زندگی آسان ہے. تو گویا جب زندگی آسان چل رہی ہے, بہت پلین چل رہی ہے, سب کچھ اچھا 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 چل رہا ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ تب تو کچھ گڑبڑ ہے, مطلب دل کی حرکت بند ہو گئی ہے اس لیے وہ پلین ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ حرکت میں رہے, اور بندہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی پریشانی کو دور کرے, اور ہم کو صبر کر, ہم کو اجر دینے کے لیے اور ہمارے رتبے کو بلند کرنے کے لیے بھی ہم کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ چیز ایک خاص سمجھنے کی ہے. تو ای سی جی کے ذریعے سے ہم کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ when line is play that means man is dead. تو یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آنا بہت ضروری ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی آزمائشیں ہمارے ساتھ کرتا رہتا ہے. دوسری ایک چیز اور جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دس از اے لیسن فار مین کائنڈ. یہ جو بڑی آفتیں آتی ہیں یہ کیا ہے, تو یہ ایکچولی ایک اس میں ہمارے لیے سبق ہے, ایک ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, تو اللہ causes calamity to mankind to appreciate the blessings to come. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھیے جیسے اکثر ہم جب رکوع میں جاتے ہیں, مرد حضرات جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, آواز نہیں آ رہی ہے, جب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں سے محروم رکھا ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پیدائشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ ان کے اندر بیماری ڈال دی ہے. کوئی جو ہے وہ ٹھیک سے سن نہیں پاتا, کوئی ٹھیک سے چل نہیں پاتا, کوئی ٹھیک سے بول نہیں پاتا. تو یہ چھوٹے چھوٹے پریشانی یا تکلیفیں جو وہ لوگوں کے اندر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایکچولی ہم کو نا ان کو دیکھ کر اگر ہمارے پاس وہ چیز ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ٹو اپریشیٹ دا بلیسنگس, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اس بات کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عیبدار نہیں بنایا, مجھے جو ہے وہ دیکھنے والا بنایا, مجھے سننے والا بنایا, مجھے بولنے والا بنایا, مجھے سوچنے سمجھنے والا بنایا, ہے نا. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں, وہ سورہ رحمان جب تلاوت کرتے ہیں, کہ انسان کی جو سب سے بڑی سپیریئر کوالٹی ہے وہ کہ علمہ البیان, الرحمن علمہ القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ الرحمن رحمان کے بندے ہیں, علمہ القرآن, ہے نا, اس نے قرآن کا علم دیا, خلق الانسان انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان, اور رحمان نے قرآن کا علم دیا اور انسان کو خلق کیا, اور اس کو جو ہے بیان کرنے کی قوت دی, اس کو بولنے کی قوت دی. بولنے کی قوت سے مطلب یہ ہے کہ وہ اسی زبان کا استعمال کر کے جنت یا جہنم کا جو حقدار بن سکتا ہے, اور اس کے لیے یہ جو ہے وہ علم البیان کی لفظ آیا. یہ ایکچولی جو بڑی آفتیں آتی ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از لیسن فار مین کائنڈ, یہ ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. تو ایکچولی یہ اس کے لیے نہیں ہے جو آفت میں پریشان ہو گئے, مطلب ارتھکویک کی وجہ سے, زلزلے کی وجہ سے, یا باڑھ کی وجہ سے جو لوگ آفتوں میں گھر گئے اور تکلیفیں اٹھائی جن لوگوں نے, کہ جن نے تکلیفیں اٹھائی وہ تو اٹھا لی, جن لوگوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائی وہ کیا کر رہے ہیں, اصل میں ان کے لیے لیسن ہے نا. دیکھیے ایک حدیث یہاں پہ جو کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وائی پیپل بورن وتھ سم پرابلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ کیوں کچھ لوگ ہیں جو کچھ تکلیفوں سے مطلب
کوئی کچھ بہرے ہیں کہ جو گونگے ہیں, ایسے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں؟ ڈفرینٹلی ایبلڈ جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ دے آر ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن, تو ایسے کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جواب میں کہ میں چاہتا ہوں کہ باقی جو دوسرے بندے ہیں نا وہ میرا شکر گزار کریں, میری شکریہ ادا کریں, اللہ کا جو ہے شکر کریں, اس وجہ سے کہ ان کو یہ عیب نہیں ملا. اچھا, جس کو یہ عیب ملا ہے اس کے اطراف کے جو لوگ ہیں, جو فیملی کے فرسٹ ممبرز ہیں, ان کے لیے بھی وہ ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ایسے بچے کے ساتھ میں, ایسے شخص کے ساتھ میں جو ہے وہ کیری کر کے چلنا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ نے کہیں نہ کہیں ہر سٹی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا مل ہی جاتا ہے, دیکھا بھی ہوگا آپ نے. تو ایسے لوگوں سے بہت زیادہ شفقت سے اور محبت سے جو ہم کو پیش بھی آنا ہے. تو دوسرا ایک چیز اور جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم شکر اللہ کا کیسے ادا کریں. دا بیسٹ وے ٹو ڈو شکر از ٹو پرے نوافلس. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نوافل کو ادا کریں, تو یہ بیسٹ ایک طریقہ ہے. وہ نوافل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں, اور تہجد کی اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں کہ پیروں میں جو سوجن آ جاتی ہے, ورم آ جاتا ہے, تو کیوں آپ اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے بھی ہیں, یہ بھی کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, پھر کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں بخشے بخشایا ہوں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کروں؟ تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے ایکسٹرا نمازیں پڑھتے ہیں, ہے نا, نوافل کو ادا کرتے ہیں. پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بھی سکھائی ہے کہ الحمدللہ اللہ سیوڈ می فرام سچ افلکشن اینڈ بلیس می اوور مینی کریشن, کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ ایک پرٹیکولر, مطلب جب آپ کسی تکلیف میں کوئی بندے کو دیکھتے ہیں جس کو پرماننٹ کچھ بیماری ہے, بول نہیں پاتا ڈھنگ سے, چل نہیں پاتا, سن نہیں پاتے لوگ, تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کم سے کم وہاں پہ, اور کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی پریشانی سے بچایا اور مجھے نعمتیں میرے لیے پوری کر دی. سبحان اللہ. ایک اور چیز جیسے میں یہاں کہہ رہا تھا کہ یہ مور دین دا پیپل ہو گاٹ افلکٹیڈ اٹس دا ٹیسٹ فار دا پیپل ہو ہیز ناٹ گاٹ افلکٹیڈ, ہے نا. جیسے ابھی ہم انڈیا میں ہیں, یا اور جو یورپ میں لوگ ہیں, جو یو ایس میں ہیں, یا افریقن کنٹریز میں ہیں, ان کو تو شاید اس کا احساس بھی نہیں ہوا. ریئیکٹر لیول پہ جو اس کا جو پیمانہ ہے ارتھکویک کا, وہ 7.8 تھا. 7.8 اتنا تھا کہ وہ ایک تقریباً 1000 سے زیادہ کلومیٹر کے ایریے میں اس کے جو ہے وہ زلزلے کو, اس کے جھٹکے کو محسوس کیا گیا, اور 30,000 سے زائد کئی بلڈنگیں گر گئی, اور 30,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ اس میں انتقال فرما گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے لیے ٹیسٹ نہیں, یہ تو اپنے لیے ٹیسٹ ہے نا, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر رچ بنایا تو وہ پور ہیں, تو سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جنرس ہیں, کہ ہم سخاوت بتا رہے ہیں اپنا, ہے نا. اگر ہم کسی طرح سے ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کسی ایڈ کو لے کے, کسی مدد کو لے کے, تو کچھ نہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دعا دی ہے, 2 رکعت شکرانے کی خود کے لیے پڑھیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں ہم, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھے. پھر یہ کہ دیکھیے کہ یتیم بچے ہیں, ہے نا, ہم شاید یتیم نہیں تھے, ہمارے بچے یتیم نہیں ہیں, ہم ان کی کفالت کر رہے ہیں, ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں, بٹ واٹ اباؤٹ یتیم؟ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا جیسے نبی قسم نے اپنی 2 انگلیوں کو دکھایا. تو سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سر پہ ہاتھ رکھ کے ہٹا دیا, یہ لٹرل میننگ نہیں ہے. اس کی کفالت ہے, اس کی ایجوکیشن ہے, اس کی تربیت ہے, اس کو ایک لیول تک لے کے جانا, اس کو بالغ کر کے اس حال بنانا کہ وہ خود کھانے کے لائق ہو جائے, اس کو ایک ویلیو سسٹم دینا, اس کو پرنسپلس کے ساتھ میں اس کی جو تربیت کرنا, اس اصولوں کے ساتھ میں, ضوابط کے ساتھ میں اس کی تربیت کرنا, یہ اصل میننگ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا. تو کیا ہمارے اطراف میں کوئی ایسا بچہ ہے آج؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں انکلوڈنگ می 45 لوگ ابھی پارٹیسپینٹ ہیں یہاں پہ, تو کیا ہم آج ایسا کر سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کچھ نہیں تو کسی ایک بچے کا ایجوکیشن کی ذمہ داری ہم لے لیں؟ ہمارے 2 ہیں, ہمارے 3 بچے ہیں, 4 بچے, 5واں ایک اور ہم جو ہے وہ لے لیں, 2 بچے ہیں, تیسرا ایک اور کفالت ہم کریں, کم سے کم اس کی ایجوکیشن کی تو ذمہ داری ہم لیں. اگر اتنا چھوٹا سا بھی گول اگر ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہت بڑا ہم کو اجر دے گا. اٹس اباؤٹ اس ہاؤ وی ریسپونڈ ٹو دا سچویشن. حالات کیسے آتے ہیں یہ ہم کو نہیں پتا, تو ہم وہ حالات میں کیسا بیہیو کرتے ہیں نا, اس پر ہمارا جو ہے وہ جزا اور سزا ڈیپینڈ ہے انشاءاللہ. دیکھیے حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ, یہ حدیث کے الگ الگ فارم تھے نا, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی آئی ہے, موسٹ آف دا ٹائم جبریل علیہ السلام جو ہے وہ حدیث لے کے آتے تھے, بتاتے, کنورزیشن ہوتا تھا, ہے نا, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے پوچھے گا کہ اے ابن آدم, یا اے بندے,
کہ میں جب بیمار تھا تو تمہیں تیمہ داری کے لیے کیوں نہیں آیا, مجھے وزٹ کیوں نہیں کیا, مجھے دیکھنے کیوں نہیں آیا. تو بندہ سوچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے, سوری بندہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیسے مطلب بیمار ہو سکتے ہو, ہاؤ از اٹ پاسبل. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا فلاں دوست تھا, تمہارا فلاں بھائی تھا, تمہارا کزن تھا, تمہارا نیبر تھا, تم نے دیکھا نہیں وہ بیمار تھا, تم اگر وہاں جاتے تو مجھ کو پاتے, ہے نا. پھر یہ کہ میں بھوکا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا, او ابن آدم میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. آدمی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوری وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہو, آپ تو رب العالمین اور سارے دونوں جہاں کے سارے جہاں کے رب ہو آپ, تو یہ کیسے آپ بھوکے رہ سکتے ہو, ہاؤ از اٹ پاسبل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو نہیں پتا کہ وہ جو فلاں فلاں شخص بھوکا تھا, ہے نا, پڑوسی ہو سکتا ہے ہمارا irrespective of religion he or she follow, یا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے. کبھی ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بھی اس طرح کے حالات ہم کو پیدا کرتا ہے, دیکھتے ہیں. بلکہ ہمارا تو ایک کمیونٹی ہے, لنگر رسول کے نام سے پروگرام چلتا ہے, وی انکریج ٹو گیو فوڈ رادر دین منی. پیسہ دینے کو ہم انکریج نہیں کرتے, بلکہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ ان کو کھانا دیا جائے, تو ان کو فیڈ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو وہاں تم مجھ کو پاتے. تو یہ حدیث قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایسے کئی سارے ایکچولی یہ نا, یہ ان کے لیے نہیں ہے, جیسے یہاں پہ بات آ رہی تھی کہ دس از دا ٹیسٹ فار اس. جو لوگ اس میں افلکٹ ہوئے, جو لوگ اس میں پریشان ہوئے, وہ حالات سے گزرے, وہ تو گزر گئے. ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے ہے کہ کوئی بھوکا ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی بیمار ہے, تو ہم ان کی دیکھ ریکھ یا عبادت ان کو کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کو دیکھنا, ان کو کھانا کھلانا, ان کی عیادت کرنا, یا ان کی اور ایسی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا, یہ ہم کو سوچنا چاہیے. کئی لوگوں کی دکانیں اس میں چلی گئی ہوگی, کئی لوگوں کے بزنس اس میں ٹھپ ہو گئے ہوں گے, تو کلیکٹیولی ایک ایسا فنڈ پول کر کے ہم ان کو بزنس کے لیے کچھ پیسہ دے دیں, کچھ ان کو جاب کے لیے ان کو ہیلپ کر دیں, کچھ ان کو اسکل سکھا دیں, ہم کچھ ان کو ہنر سکھا دیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن ہم کر سکتے ہیں ان کو خود کفیل بنانے کے لیے. تو دیز آر دی آئیڈیاز وی کین شیئر ود دیم. ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ the one who doesn't show mercy to others will not be shown mercy by رحمان, ہے نا. جس نے دوسرے پہ رحم نہیں کیا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. سمپل میننگ یہی ہے. باٹم لائن از جو بنیادی طور پر جو بات وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سبمٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ول اور ڈگری. ہم کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وہ رضا پہ راضی ہونا ہے, اور جو قسمت ہے, جو مقدر میں جو چیز لکھی ہے اس پہ راضی رہنا ہے. اینڈ وی مے ناٹ انڈرسٹینڈ اٹس وزڈم. اور بہت سارے معاملات میں ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں پہنچ پاتے, جیسے ہم نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ کو دیکھا, ہے نا, اور بھی چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے. ایک اور بندہ شخص تھا, وہ تو کہتا ہے کہ یہ ارتھکویک کے بعد نا اب لوگوں کو جاب بھی بہت مل جائے گا. اب جو گئے وہ گئے, لیکن لوگوں کے لیے جاب اپارچونیٹی بھی اب, کیونکہ پھر سے انفراسٹرکچر ریڈی ہوگا, روڈ کنسٹرکشن ہوگا, بلڈنگ کنسٹرکشن ہوگی, تو لوگوں کو پھر سے کانٹریکٹس ملیں گے, لوگوں کو پھر سے جاب ملے گا, لیبر کو کام ملے گا. تو اٹ کریٹس اے جاب اپارچونیٹی آلسو اف یو تھنک پازیٹیو ہے نا. جن کے لیے عذاب تھا وہ عذاب ہو گیا, جن کے لیے آزمائش تھی وہ آزمائش ہے, لیکن اب آگے جو ہے وہ کوئی لوگوں کے لیے جاب اپارچونیٹی بھی ہے, سبحان اللہ اس میں, ہے نا. حدیث ایک اور ہے جس میں 5 کیٹیگری بتائی گئی ہے شہداء کی. یہ حدیث امام احمد نے بھی نقل کی ہے, امام مالک نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور وہ 5 کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے, ایسے مطلب شہیدوں کی 5 کیٹیگری بتائی گئی. اس میں سے شہیدوں کی ایک کیٹیگری ایسے ہے جس کے اوپر کوئی چیز گر گئی ہے, اس کا انتقال ہو گیا. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لینڈ سلائڈ ہوتی ہے, گاڑیاں جا رہی ہے, لینڈ سلائڈ ہو گیا, پہاڑ وہاں سے گر گیا, اس کے اوپر وہ گاڑیوں کے اوپر گاڑی پچک گئی, لوگ مر گئے. جیسے ارتھ میں بلڈنگ میں لوگ دب کے مر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ بھی ایکچولی ایک دیکھا جائے تو شہید کا رتبہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ شہید ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا. اور آخری بات جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ارتھ کوئک از اے سائن آف ڈے آف ججمنٹ, ہے نا, جس سے ہم نے شروعات میں بات کی تھی کہ زلزلے کا اکثر آنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زلزلے یہ جو ہے وہ بہت اٹ ول کم ٹو فریکوینٹلی, ہے نا, بہت کم عرصے میں بار بار جو ہے زلزلے آئیں گے. یہ ایکچولی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے یا کوئی آپ اپنی بات کوئی رکھنا چاہ رہا ہے, سجیشن, ایڈوائز یا سم تھنگ, یا کوئی پوائنٹ میں مس کر دیا یا کچھ غلط اگر زبان سے نکلا ہے تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دس از واٹ لائک آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دی کازز آف ارتھکویک. تو اس کے ہم نے دیکھا کہ اسپریچول ریزن ہے, ٹیکنیکل ریزن ہے. ٹیکنیکل ریزن اللہ نوز بیسٹ, وی آلسو نو ماشاء اللہ کہ وہ اندر جو پلیٹس ہے اس کی وجہ سے ٹیکنیکل ریزن ہے. اور اسپریچول ریزن کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا
اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو آفتیں ہیں، جو سزائیں ہیں، جو پریشانی ہیں، قرآن کی کچھ آیتوں سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہم کو آزمائے گا، بھوک سے، پیاس سے، مال و ثمرات کے نقصانات سے۔ پھر یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ پھر یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں پہ۔ کچھ آپ لوگوں کو کچھ بات رکھنا ہے، کچھ سوال ہے تو انشاءاللہ وی کین اوپن فلور انشاءاللہ۔ اگر کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کرے۔ جی نشرہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کی ہوں۔ سوری، اچھا محمد امان۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا یہ کوشچن تھا کہ جو ٹرکی میں جو ارتھ کویک آیا ہے اس میں تو مطلب لارج کوانٹٹی میں مسلمس لوگ مر رہے ہیں، لیکن مطلب کفر تو مطلب ادر ریلیجن والے کر رہے ہیں، تو ڈیتھ زیادہ مسلم کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیے بندے تو سبھی اللہ کے ہی ہیں، یہ بات تو کلیئر ہے نا سسٹر؟ جی یہ بات کلیئر ہے نا کہ جتنے بھی لوگ اس زمین پہ بستے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچہ جو پیدا ہوگا، جو بھی آئے گا اس دنیا میں، یہ سارے لوگ تو اللہ کے ہی بندے ہیں نا۔ جی خلقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ جی ہاں، اب یہ ہے کہ ان کے بلیف سسٹم میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو ایک مانتے ہیں۔ یہ ایکچولی یہ کمپیریزن کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم کو ان واقعات سے عبرت لینا ہے، ہم کو اس سے لیسن لینا ہے۔ ہم کو جی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیوں ہوا۔ دیکھیے نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوچتے تو مکہ کے 13 سال صبر کرتے کیا؟ مکہ جی کے 13 سال دعوت دینے کے بعد میں کہوں گا شاید ہینڈ فل آف مسلمز ہی تھے، 150 کے قریب، 200 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ نہیں تھے۔ سارے کے سارے ہجرت کر کے پھر مدینہ چلے گئے۔ جنگ بدر میں 313 تھے نا۔ 313 ورسز 1000۔ ہاں، تو مسلمان پاپولیشن کتنی تھی دونوں سٹی کی ملا کے؟ تو 13-15 سال محنت کے بعد آخری نبی ہے، انبیاءوں کے سردار ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ میں ان کا نام جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوائے اللہ کے، ہے نا۔ اور محمد رسول اللہ اپنے نام کے ساتھ میں جوڑا ہے، اقامت میں، نماز میں، ہر بات میں۔ تو اتنا رتبہ جب بلند کیا تو ان کو سکسیس کوئکلی نہیں ملا، اٹ ٹیکس اے لانگر ٹائم۔ وہی جی جو قرآن کی آیت ہے، ما اصابۃ من مصیبۃ باذن اللہ، کہ نہیں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ مِنَ الْجُوعِ، جو آیت ہم نے ابھی دیکھی سورہ بقرہ کی، ہے نا، تو جی وہ بھی تو ہم کو دیکھنے ملتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ہم کو آزمائے گا۔ تو ہم کو اس کو ایکچولی پازیٹیو لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اٹس جی آل سیکنڈری کہ باقی لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے۔ یہ بہت سارے معاملات میں نا، جیسے پیرنٹنگ میں بھی اکثر میں بولتا ہوں کہ ہم ہماری غلطیوں کو ایکچولی شاید نہ کبھی کبھی اگنور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں اکثر کرتے ہیں، وی اوور لک، ہم اس کو تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں، ہم سامنے والے کو درست کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے نا، وہ آخرت میں شاید بہت بڑا اجر اس کا ملے گا۔ جیسے وہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، اب میں کہیں باہر نہیں جا رہا ہوں، جو آپ کو بتایا ابھی اسی کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو چھوٹا نقصان ہونے کے عوض میں بڑا نقصان سے بچ جاتے ہیں نا، جی تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہمارا بڑا نقصان ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا نقصان ہو، پاسبل ہے، اور اس سے بڑے آفت جو آنے والی ہے وہ شاید بچ گئی، ممکن ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ یوسف جی علیہ السلام کنویں میں چلے گئے، لوگوں نے، ان کے بھائیوں نے بھیڑ کو ذبح کیا، اس کا خون شرٹ پہ لگایا، کرتے پہ جا کے قمیص پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقوب علیہ السلام کو دے دیا۔ اب وہاں جی تو یوسف علیہ السلام کی غلطی کیا تھی؟ نبی کے لڑکے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑ پوتے ہیں، خود نبی ہیں فیوچر کے آنے والے ماشاءاللہ، اور اندھیرے کنویں میں جو ہے ان کو چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے بھائی، سگے بھائی بولیے، یا سگے بھائی بولنا چاہیے، باپ ایک ہی تھا ان کا۔ تو یہ جی کیوں اتنا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو؟ اس کے بعد جب
غلام بنا دیے جاتے ہیں, وہاں جا کے بیچا جاتا ہے, پھر وہ زلیخا کی آزمائش ہوتی ہے, پھر جیل جاتے ہیں. اتنا سارا کیوں کشش پریشانی ہوتی ہے. تو ادر بیرانو اگر آپ دیکھیں گے نا, جی ہلو نہیں اب کیا آواز نہیں آ رہی ادھر؟ السلام علیکم برادر, آواز نہیں آ رہی. شاید ان کا نیٹ ورک ایشو ہے, اس کی وجہ سے وہ لاگ آؤٹ ہے. تو ہم یہاں پہ بھی رکتے ہیں, وقت بھی ہو چکا ہے, اور شاید بردر اس رات نہیں آ پا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. جی زبا جی, میں نے آپ کو انمیوٹ کی ہوں. الحمدللہ میں بردر اسرار جوائن ہو گئے ہیں, تو ہم لوگ کنٹینیو کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بردر اسرار ہیز جوائن, تو بردر اسرار کو انمیوٹ کا آپشن دیجیے, اور بردر اسرار کو جو ہے کو ہوسٹ بنا لیں تو زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بردر اسرار آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ, پھر اینڈ نہیں کریں گے. سیشن تو اوور ہو گیا تھا, میں جواب دے رہا تھا, جواب بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا میرا. جی ایکچولی جی وہ نیٹ چلا گیا, وائی فائی کا کچھ ایشو ہو گیا, پتہ نہیں جی 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 ہاں ڈیٹا نا. جی جی, جی جی تو اگر کوئی جی. سوال ہے تو ہم لوگ لیتے ہیں, ادروائز الحمدللہ آئی ایم ڈن. بات تو محمد امان ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں, ان کا ہی سوال تھا یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں جی رابعہ جی بھائی؟ جی, ان کا ہی سوال تھا, ان کا ہی سوال تھا. میم دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب جو مطلب پڑھتے سمے میں مطلب ڈسٹریکشن آتا ہے, اور کوئی مطلب قرآن کا ویڈیو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مطلب ایڈس آتے ہیں, تو اس سے مطلب کیسے بچیں اس سے؟ آپ قرآن کوشش کرو کہ قرآن مصحف لے کے پڑھیں. آپ مصحف مطلب کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھیں قرآن کو, تو ایڈ آنے کا سوال نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو یوٹیوب وغیرہ پہ تو قرآن کو سنا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا, بڑا مشکل ہے وہ. اور ایک پین قرآن کا بھی ایک آپشن ہے ماشاءاللہ, وہ آپ لے سکتے ہو. پین قرآن ایک آتا ہے, ہوگا کہیں نہ, تھوڑا ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. میرے بھی جی جاننے والے ہیں, وہاں سے مل جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ آیت پہ ٹک کرو گے تو وہ پڑھنا شروع کرتا ہے. قرآن کے ایپس ہیں, موبائل میں ایپس ہیں, کیوں پین قرآن بھی موبائل میں ایپس ہیں دنیا بھر کے. اسلام 360 از ویری گڈ ایپ, اور بھی بہت سارے ایپس ہیں جو قرآن آپ کو پڑھ کے سنائے گا. So why you want to go YouTube and see the Quran? That's not the best option نا. جی بیسٹ تو یہ ہے کہ قرآن مصحف آپ ہاتھ میں لے کے پڑھیں, بہترین تو وہی ہے انشاءاللہ. جی
دانش میں آپ کو انمیوٹ کی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک ڈاؤٹ تھا. میں نے سنا ہے ایسا کہ پیارے نبی پاک کی ایک لاسٹ مطلب وشز میں سے ایک وش یہ تھی کہ اللہ میری امت کو کوئی عذاب نہ دینا ایسا, تو اور وہ قبول بھی ہوئی تھی. تو اب یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں جیسے کہ کورونا اور یہ ارتھ کوئکس جا رہے ہیں, تو یہ سب عذاب کی کیٹیگریز میں نہیں آئیں گی نا؟ نہیں, وہ جہاں تک وہ حدیث جو آپ کوٹ کر رہے ہو نا, اس میں جی ایسا ہے کہ پوری امت ایک عذاب میں مطلب ختم نہیں ہو جائے گی. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم تھی, تو وہ کافی محنت کی لوط علیہ السلام نے, لیکن قوم جو سدھری نہیں, وہ جو لواطت کی ان کے اندر جو بیماری لگی تھی, تو ان پہ جو پتھروں کی بارش کا ہونا اور اس طرح کی چیزیں ہوئی. ہود علیہ السلام کی قوم, تو وہ پوری قوم تباہ ہو گئی. نوح علیہ السلام کی قوم تھی, وہ پوری قوم ایک ساتھ میں تباہ ہو گئی. جتنے مسلمان تھے وہ بچے کشتی میں تھے, باقی سارے لوگ ختم ہو گئے. تو وہ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, کہ سیکنڈ آدم, مطلب سارے پھر مسلمان تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سارے لوگ کا ختم ہونے کی بات ہے, کچھ لوگوں کی نہیں. دوسرا جو کوشچن کا تمہارا حصہ تھا وہ یہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اپنی اسپیچ میں بھی وہ بات رکھی تھی کہ کچھ لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی عذاب ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے لیسنز ہیں, اور وہ صبر کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ. دیز از دا لیسنز فار دی پیپل ہو آر متقون, جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے تو اس میں لیسنز ہیں, اس میں سیکھ ہے, اور وہ کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں یہ ان کو سوچنا ہے انشاءاللہ. کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے, کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے. کرتے ہیں, کوئی اور کوشچن ہے؟ سسٹر شبانہ ریزڈ ہینڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی, سر بچوں کے پڑھنے کے لیے پوچھ رہے تھے ہم, کچھ جی. ایگزامس کے لیے کچھ دعائیں ہیں, کچھ تو بھی ہے, بول سکتے کیا پڑھنے کے تعلق؟ دعائیں تو دیکھیے, استغفار بہت بہترین دعا ہے, بیسٹ دعا ہے. کچھ نہیں, اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے, درود شریف ایک دعا ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے. ہم صلوات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت ساری چیزیں ہیں ایسی, لیکن ابھی اسپیسیفک ٹو یہ تھوڑا سا کاؤنسلنگ ٹائپ والا کوشچن ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, اور کوشچن بہت زیادہ کلیئر بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سسٹر ہدا سے یا اور وومنس ونگ کا ہمارا تو وہ ایک ہیلپ لائن نمبر بھی ہے, تھوڑا اس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ گائیڈنس ملے گا آپ کو. تھوڑا آپ کے بچے کا انالائز تھوڑا سا کرنا پڑے گا, ہلکا پھلکا, کہ جی, وہ کیا ہے, ان کا روٹین بچوں کیا کا ہے. مائنڈ کم رہتا نا, تو تھوڑا پڑھنے کے واسطے تھوڑا پیچھے ہو جاتے, یا دین کے تعلیم ہے یا دنیائی والا تعلیم. ادھر پیچھے ہو رہے تو کہیں اور آگے ہوں گے نا, کدھر آگے ہیں پھر, کچھ تو رہے گا فیکٹر. نہیں, دین کے اس میں بھی تھوڑا پیچھے رہتے, بس دنیا کے بھی اس میں رہتے, مگر کہ جلدی یاد نہیں ہوتا. تو اپن کچھ بچوں کے لیے کچھ پڑھائی کرے تو ذہن تیز ہوئے. بس ایک چیز اور ہے کہ بیسیکلی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کا ذہن یہ نہیں ہے, بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. ایک اگر جیسے ابھی ہم بات کرتے کہ سائنٹیفک ریزن اگر ہم دیکھیں نا, تو برین کو آکسیجن چاہیے, ہے نا. جی ہم جی جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں نا, ایکچولی ان کو زیادہ نیند کی ضرورت پڑتی ہے بنسبت ان کے جو لوگ مشقت کا کام کرتے ہیں, مطلب جو لیبر کیٹیگری ہے, جو ہاتھ پیر سے محنت زیادہ کرتے ہیں, ان جی کو اگر جی. کم نیند ملے گی نا تو وہ جلدی فریش ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں نا, ان کو زیادہ سونے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ. نہیں, اب جو کتنے بچے, گھنٹے سلانا میں سر؟ یہ 11 بجے سے نہیں میری بات فجر سے سنیے, سلاتے. جی میری بات ہو جانے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ذہنی مشقت کرتے ہیں, ذہنی ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ذہنی کام جب ہم زیادہ کرتے ہیں نا, تو اس میں برین میں آکسیجن چاہیے ہم کو. ان بٹوین جی کچھ چھوٹا موٹا فوڈ بھی چاہیے, کھانا بھی جانا ہے. تو آپ ان کو ہیلدی فوڈ دیجیے, ان کو کنٹینیوسلی آپ 2-3 گھنٹہ پڑھنے کے لیے مت بٹھائیے. 20 منٹ 25 منٹ پڑھنے کے لیے بولیے, پھر بریک لیجیے. ان کو بریک لے کے تھوڑا سا ایکسرسائز کریں, ہاتھ پیر تھوڑے لمبے کریں, کچھ ہے نا وہ اسٹریچنگ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ کریں. لمبی لمبی سانسوں کو لینا, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو جی بیکاز برین نیڈز آکسیجن, وہ چاہیے آپ کو. فوڈ کہاں سے ملے گا؟ برین کو بھی فوڈ چاہیے, تب جا کے وہ دوسری غذا آپ کھا پاؤ گے, ڈائجسٹ کر پاؤ گے. ادروائز ہم خالی لے رہے ہیں برین میں, اور کچھ 4 گھنٹہ بھی لے کے بیٹھیں گے تو پھر کچھ جائے گا نہیں برین میں, اگر ہم فریش نہیں ہے تو فریش ہونا ضروری ہے. جی.
नहीं, सुबह रात में 11 बजे सो के फजर से उठ गए तो भी उतनी नींद काफी है ना सर? बाकी दिन में फिर स्कूल से आए बस से डिपेंड करता थोड़ा। है। नहीं, मैं देखिए जी। सबका स्लीप साइकिल सेम नहीं होता है सिस्टर, जी हर एक का स्लीप साइकिल सेम नहीं होता है, इट डिपेंड्स। अभी मैं, हमारी एक बहन है, मैं जानता हूँ माशाल्लाह कई साल से, वो 4 घंटे सो लेते हैं तो उनके लिए काफी है, 4 से 6 घंटा बहुत उनके लिए काफी हो जाता है, और माशाल्लाह फुल एनर्जी में रहते हैं वो। तो इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं है। कैलूला की अपनी अहमियत क्यों बताई गई है, क्योंकि वो जब कैलूला लेने के बाद बंदा, इट्स लाइक जैसे आप मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करते हो, वो चार्ज अप हो जाते हैं, उनकी जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि 11 से 6 का ही एक पैटर्न है, जरूरी नहीं है, इट डिपेंड। जी सर, जी ठीक, जजाकल्ला खैर। वही आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, वालेकुम सलाम सब। सर आप किधर से हो? मुंबई, मुंबई नवी में किधर मुंबई, से? नवी नवी मुंबई, मुंबई। नेरुल। नेरुल। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सिस्टर उदा नंबर देंगे, फिर बात करते हैं हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है? चलो इंशाल्लाह। जी, सुभानअल्लाह व ठीक, बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, इंशाल्लाह। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।